बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, काला धन सफ़ेद कैसे होता है और लोटे किस तरह सफ़र करते हैं, यानी लोटे किस तरह एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ सफ़र करते हैं और 2014 से 2018 तक इन लोटों का सफ़र किस तरह कहाँ कैसे कैसे हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। दायर करदा रेफरेंस में क्या कहा गया है, इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीटीआई के सरबराह इमरान खान की नाअहली के हवाले से भी एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में भी क्या कहा गया है, वो भी तफसीलात हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन जाने की जो हिकमत अमली मुरतब की गई थी, उसको इंतज़ामिया ने रात ही नाकाम बना दिया। और इस वक्त कंडीशन क्या है और इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये भी हम आपको इससे भी हम आगाह करेंगे। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे प्रोग्राम से मुतालिक जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मुतवातिर मौसूल होती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तदाई में कहा कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी की सी हालत है और हर तरफ जो है वो आपको अजीब ही सूरत हाल नज़र आएगी और हर सियासी पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे एक हंगामी दौर से गुजर रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मलबा गिरा है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गिरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शुरू में इस फैसले को समझ नहीं पा रही थी, कह रहे थे कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन आज उनको पता चल रहा है कि वो जिस पहाड़ से उन्होंने चूहा निकाला था वो अब हाथी बनता जा रहा है। और ये हाथी पीटीआई की किस किस जो है वो क़यादत को रौंद डालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि पीटीआई की अगर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है, अगर पीटीआई की क़यादत या पीटीआई को जो है वो कलअदम करार दे दिया जाता है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है और इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने के बाद उनका जानशी कौन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तो ना उनकी कोई औलाद है, ना ही जो है वो बुशरा बीबी इस तरह पब्लिकली आके एक पार्टी को चला सकती हैं। ताहम जानशीनी का मसला पीटीआई के अंदर जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त जो पीटीआई के अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उनके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सर फहरिस्त हैं, जिसके बाद फवाद चौधरी भी जो है वो तबाह आजमाई करने में मसरूफ़ हैं और उसके अलावा असद उमर और दीगर लोग भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं, जिससे ये महसूस होता है कि कोई भी लीडर अपनी पार्टी के साथ वफादार नहीं होता, उसको सिर्फ ओहदे से गर्ज होती है और वो आगे से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसको लाशों पे से गुजरना पड़े या किसी की ख्वाहिशात या किसी के एहसासात को रौंद कर गुजरना पड़े। नाज़रीन, जहां पीटीआई एक तरफ इस मामले में उलझी हुई है तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की तरफ से जो है वो जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया। उस रेफरेंस में राजा सिकंदर सुल्तान के खिलाफ संगीन नोयत के इल्ज़ाम आयद किए गए और उन पर जानिबदारी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था और ये कहा गया था कि उनकी जो पार्टी वाबस्तगियाँ हैं उनकी वजह से वो मुनसिफाना फैसले नहीं कर पा रहे और इसके अलावा उनकी पीपल्स पर अपना नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातों का तफसीली जिक्र है कि किस तरह हुकूमत ने एक दबाव क्रिएट किया और उस दबाव के पेश नज़र उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस का उजलत में फ़ैसला सुना दिया। और नाज़रीन, उसमें यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो फ़ैसला उन्हें तहरीरी तौर पे फराहम किया गया, उसके बाद जब जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा गया तो उसमें कहीं तब्दीलियाँ थीं, यानी 2-3 लाइनों का एक इजाफा किया गया था। ताहम इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद मरतबा इसकी तरदीद कर चुका है और इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि जो फ़ैसला था वही है और हर सफ़े पे सबके दस्तखत मौजूद हैं और जो फरीकैन को जो है वो फ़ैसला दिया गया था, यानी फ़ैसले की कॉपी दी गई थी, वही कॉपी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चढ़ा दी गई थी या अपलोड कर दी गई थी। ताहम इसके बाद इस तरह के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ मुसलसल इमरान खान
انتہائی جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرتے آ رہے ہیں اور ان پہ جانبداری کے الزامات کرتے آ رہے ہیں اور متواتر ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اب اس بار جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں ان کو رعایت نہیں ملنے والی۔ تو آج جو 4 اگست کو انہوں نے احتجاج رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیصلہ 14 اگست یا 15 اگست تک کے بیچ میں ہی آ سکتا ہے، تو اس لیے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر کے اور ماحول کو خراب کر کے یا امن و امان کی صورتحال کو پیدا کر کے کسی بھی طریقے سے اس فیصلے کو مؤخر کرانا چاہتے تھے، جو نہیں ہو سکا اور الیکشن کمیشن نے اسے 2 روز قبل ہی فیصلہ سنا دیا۔ تاہم ناظرین، پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس ریفرنس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جن کی تفصیلات ڈالنی ہیں، کچھ اور شواہد بھی ڈالنے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے بھی وہاں صحافیوں سے بات کی اور وہاں اسی امر کو دہرایا کہ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جن کو ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس ریفرنس کو داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب خود پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور وہ جانتی تھی کہ ان کا کیس اسی الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے زیر سماعت ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرتے تھے؟ شبلی فراز ہوں یا پھر بابر اوان صاحب ہوں یا خود عمران خان صاحب ہوں، تو یہ کس کیپیسٹی میں، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اس پٹیشن کے مطابق وہ اس وقت اکیوزڈ ہیں اور ان کے خلاف ہی ایک تحقیقات چل رہی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن میں متواتر آتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، چاہے وہ معاملہ ای وی ایم مشینز کا ہو، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن پہ انہوں نے دباؤ بنائے رکھا تاکہ اس معاملے کو التوا کا شکار بنایا جا سکے، اور وہی ہوا۔ اور 8 سال لگے ایک کیس کو کنکلیوڈ ہونے میں، اور آج جب کنکلیوڈ ہو کے اپنے حتمی اور فیصلے کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کے لیے شروع میں عمران خان کہتے تھے کہ یہ بہت دیانتدار، ایماندار اور بہت غیر جانبدار انسان ہے اور یہ بالکل نیوٹرل ہے، یہ ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا۔ پہلے تو ان کے اپنے تھے نا، پھر بعد میں عمران خان نے ایک ایسا عجیب سا یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر میرا تو ہے ہی نہیں، یہ کس کا ہے؟ یہ تو ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا، تو گارنٹی کی طرح اس لیے۔ ناظرین، عمران خان کے ان الزامات کے بعد ہم کیا سمجھیں کہ جو پہلے والا اس کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا، یا جو آج اس وقت یہ موقف آپ سن رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اب وہ جو پہلے سچ تھا وہ سچ ہے، یا جو آج بول رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک سچ ہے تو پھر ایک حاکم کو، یعنی جو حکمران رہا ہو، اس وقت اس کو قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر حاکم جھوٹا، مکار اور فریبی ہو تو پھر وہ عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور ملک میں ایسی مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی آفات نازل ہوتی ہیں جس کا اندازہ آپ کو پی ٹی آئی کے دنوں میں ہوا ہوگا کہ پاکستان متواتر بدترین کرونا کی لپیٹ میں رہا۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر ہم آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی اکثر لوٹے کی بات کرتی ہے، اور پنجاب اسمبلی میں جب وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا تھا تو جس طرح انہوں نے اسپیکر ڈائس پہ لوٹے رکھے، اور جس طرح انہوں نے اپنا ڈپٹی اسپیکر کو انہوں نے دوست محمد، ناظرین پی ٹی آئی اکثر لوٹے کہتی رہتی ہے اور لوٹوں کی بات کرتی ہے، تو ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ خود لوٹوں کا مجموعہ ہے، یعنی لوٹوں کا مجموعے سے ایک بڑا لوٹا بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، دوست محمد مزاری کی جب اس کو پریزائڈنگ آفیسر نامزد کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے حوالے سے، تو اس وقت کاف لیگ اور اسی پی ٹی آئی نے جو کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، اور ایک نظر ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ڈپٹی اسپیکر پر لوٹے پھینکے گئے اور جس طرح ان کے بالوں سے ان کو نوچا گیا، جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور جس طرح چودھری شجاعت جو ہے اس کو تھمس اپ کر کے اور اس شر کو ہوا دے رہے تھے، تو وہاں ناظرین لوٹوں کا سفر ہے کیا، اور پی ٹی آئی کتنی جماعتوں کے لوٹوں کا مجموعہ ہے؟ یہ ذرا ایک 2 منٹ کا کلپ ہے، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ اقبال چیمہ قاف لیگ سے نون لیگ، عمر اسلم اوان قاف لیگ سے پی ٹی آئی،
رانا قاسم نون آئے پیپلز پارٹی میں، خسرو بختیار قاف لیگ سے نون لیگ، شیری مزاری آئی پی ٹی آئی میں، باسط سلطان بخاری قاف لیگ سے نون لیگ، مجاہد علی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، جعفر خان لقاری، قاسم نذیر، زبیدہ جلال، صاحبزادہ محبوب سلطان، غلام بی بی بھروانہ، عامر طلال گوپانگ قاف لیگ سے نون لیگ، احمد حسین دہاڑ پیپلز پارٹی سے نون لیگ، رمیش کمار بھی آئے نون لیگ میں۔ 2014 جاوید ہاشمی پی ٹی آئی چھوڑ گئے، 2015 ریاض فتیانہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی، 2016 رانا قاسم نون پیپلز پارٹی سے نون لیگ، فواد چودھری قاف لیگ سے پی ٹی آئی، راجہ ریاض پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، حسین دیار نون لیگ سے پی ٹی آئی، نزہت پٹھان مسلم لیگ ہم خیال سے پی ٹی آئی، فردوس اشکوان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، میجر طاہر صادق نون لیگ سے پی ٹی آئی۔ 2018 میں جاوید ہاشمی آئے نون لیگ میں، زبیدہ جلال نون لیگ سے باہر چلی گئیں، فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی سے باہر چلی گئیں، عمر ایوب، فخر امام، طاہر اقبال چیمہ، خسرو بختیار نون لیگ سے پی ٹی آئی، عامر سلطان چیمہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی، باسط سلطان بخاری نون لیگ سے پی ٹی آئی، نیاز احمد جھکڑ خواجہ شیراز محمود پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، جعفر خان لغاری ثناء اللہ مستی خیل عاصم نذیر نون لیگ سے پی ٹی آئی، شوکت ترین پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، صاحبزادہ محمود سلطان غلام بی بی بھروانہ نون لیگ سے پی ٹی آئی، عامر لیاقت حسین ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی، ندیم افضل چند امتیاز صفدر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی، سردار امجد فاروق، رضا نصر اللہ گھمن، افضل ڈھانڈلہ، رانا قاسم نون، عامر طلال گوپانگ نون لیگ سے پی ٹی آئی، نصر اللہ دریشک، جاوید اقبال وڑائے، عبد الشکور شاد بھی آئے پی ٹی آئی میں، شوکت علی بھٹی کاف لیگ سے پی ٹی آئی، میاں محمد شفیق، نواب شیر وسیر پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی، رمیش کمار نون لیگ سے پی ٹی آئی، نور عالم پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی۔ یہ تو 2018 تک کی حکومت کی کہانی ہے۔ اب اگلی حکومت آنے سے پہلے کتنے لوٹے کس پارٹی میں جاتے ہیں، پکچر ابھی باقی ہے۔ ناظرین، یہ ہے 13 بمقابلہ 1۔ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو 13 ایک طرف ہیں تو 13 دوسری طرف بھی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ان 13 ہی کا مجموعہ ہے، یعنی ان 13 سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں۔ میں اسی لیے کئی بار یہاں کہہ چکی ہوں، پی ٹی آئی میں ہوں، پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں، پاکستان تحریک انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی، پاکستان تحریک انتشار نہیں، یہ جو باہر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بک گئے، تو آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ کیا پرویز الہی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں؟ ثبوت ہے لوگوں کے پاس۔ میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں، کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے، جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا لگا، میں نے کہا اب چھوڑو کیا ہے، اب ریسٹ کے دن ہے، تو میں نے ٹی وی آن کیا تو عوامی موبائل آن کیا تو عوامی اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ناظرین، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جہاں سب کچھ عیاں کر چکا ہے، سب کچھ واضح کر چکا ہے، اس کے بعد آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنا سابق وزیر اعظم عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں ارسال کیا ہے، جس میں ان پر توشہ خانہ کے جو غیر ملکی سربراہوں کی طرف سے جو تحائف دیے جاتے ہیں، ان تحائف کو وہاں سے لے کر کے بیچنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ جو تحائف دیتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک میں اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف میوزیمز قائم کیے گئے ہیں، جہاں جو ہے وہ ان تحائف کو رکھا جاتا ہے کہ کس کس ملک نے ہمارے ملک کو کون سا تحفہ دیا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ چاہے آصف علی زرداری ہوں، وہ چاہے نواز شریف ہوں، یا پھر چاہے آج کے عمران خان ہوں، انہوں نے اس توشہ خانہ کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور عمران خان نے تو حد کر دی۔ اگر یوسف رضا گیلانی نے اور اگر آصف زرداری نے یا اگر نواز شریف نے توشہ خانہ سے کوئی چیز لی بھی تو اس کو استعمال کیا، اور چاہیں تو حکومت اس وقت ان سے ضبط بھی کر سکتی ہے، لیکن عمران خان نے کیا کیا؟
عمران خان نے تو یہاں سے قیمتی تحائف اٹھا کے یا اپنی ہی مرضی کی قیمت لگا کے اور یہاں سے اٹھا کے اور باہر مارکیٹ میں بیچ دیے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ملک کا سربراہ توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس ارسال کیا گیا ہے اور اس ریفرنس میں عمران خان پر یہی الزامات لگائے گئے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسی عمران خان کے خلاف، جس کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا اتنا بڑا تاریخی فیصلہ سنایا ہے، وہ کون سا فیصلہ سناتا ہے۔ تو ناظرین موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان ایک سیاسی انتشار کا شکار ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔